तुझको काटूंगा, तुझको मारूंगा, तेरे बच्चों को मैं गाड़ूंगा। क्या माँ बाप, क्या घर बार तेरा, क्या मस्जिद, क्या अस्पताल तेरा, क्या हस्तियों का अहवाल तेरा, भाड़ में जाए नौने हाल तेरा। मेरा दिल है तो सब जला दूंगा, सबको बम फेंक के उड़ा दूंगा। मैं तेरा देश ही मिटा दूंगा, बंद कर दूंगा तुझ पे आबे हयात, खून से मैं तुझे नहला दूंगा, जुल्म की सब हदें बिटा दूंगा। मैं तेरा कत्ल करूंगा लेकिन, मैं तेरा कत्ल करूंगा लेकिन मुझको कातिल नहीं कहा जाए। तुझ पे हर जुल्म करूंगा लेकिन मुझको बातिल नहीं कहा जाए। मेरे बारे में चुप रहा जाए, वरना तुमको भी मैं फंसा दूंगा, ज़ोम ताकत का मैं दिखा दूंगा। मैं तेरा कत्ल करूंगा लेकिन मुझको कातिल नहीं कहा जाए, मुझको कातिल नहीं कहा जाए, मुझको कातिल नहीं कहा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। 29 नवंबर 2023। जी हाँ, आज का दिन वो दिन कि जिस दिन हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती करते हैं। ये दिन हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल ये दिन इंतहाई दुख, अफसोस और गमज़दा लहजे के साथ हम इस प्रोग्राम को आज कर रहे हैं कि आज फ़लस्तीन की सूरत हाल माजी के मुकाबले में बेहद ख़राब है। फ़लस्तीन इसराइल की जुल्म व तशद्दुद का निशाना बन रहा है। इसराइल में खून की होली खेली जा रही है। बच्चे बेयार मददगार हैं, ख़वातीन बेआसरा हैं। इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए आज हम इस खुसूसी प्रोग्राम को आपके लिए लेकर आए हैं, और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अबुल हसन। तारिक साहब अरसा दराज से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, और अभी हाल ही में लबनान की साइट जो कि फ़लस्तीन से टच होती है, वहाँ पर शोबा सहाफ़त के फ़राइज़ अंजाम देकर आए हैं। तारिक अबुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, बड़ा गमज़दा लहजा है मेरा, और बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई बेहद मुश्किल का शिकार हैं इस वक्त। आप बज़ात खुद वहाँ होकर आए हैं, हालात देख कर आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखें, हमारे दिल ज़रूर खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अज़्म व हिम्मत की दास्तानें रकम हो रही हैं। लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं एक ऐसे मकसद के लिए जिसे वो अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और वो मकसद है बैतुल मक़दस की आज़ादी, मस्जिद अक़सा की आज़ादी और फ़लस्तीन की आज़ादी। और वो क़र्ज़ उतार रहे हैं जो कि शायद पूरे आलम इस्लाम के ऊपर आयद होता है क़िबला अव्वल होने की हैसियत से। और माजी में भी जब मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का कंट्रोल हासिल किया तो इसी जज्बे के साथ सिर्फ उस इलाके के लोग नहीं, पूरी दुनिया से मुसलमान पहुँचे और उन्होंने बैतुल मक़दस को हासिल किया। तो अब भी जो फ़लस्तीनी हमारे भाई और बहन कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बच्चे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो भी उसी अजीम मकसद के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुस्लिम हुक्मरान और 1 अरब से ज़्यादा मुस्लिम आबादी इस मामले में इनकी वो मदद नहीं कर रहे जिस मदद के वो मुस्तहिक़ हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ फ़लस्तीनी बहन भाई हैं वो हौसले और हिम्मत की एक तस्वीर बने हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल, आप कहें कि गज़ा में आज 40 दिन हो गए हैं, और मतलब कोई ऐसा हथियार नहीं है जो उनके ऊपर इस्तेमाल ना हुआ हो,
کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں ہے کہ جو ناروا گیا، جو ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، ان کا کھانا بند کر دیا گیا ہے، علاج معالجہ ان پر بند کر دیا گیا ہے، بجلی کی سہولت نہیں ہے، مطلب کوئی اسپتال نہیں ہے میں لوگ جو ہے وہ رہے. لیکن کسی ایک زبان سے آپ نے شکوہ سنا ہے؟ پورا انٹرنیشنل میڈیا وغیرہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں میڈیا کے وہاں سے ہمیں سننے کو ملے کہ حماس نے جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ غلط کر دیا، فلسطینیوں کی زندگیوں کا تحفظ نہیں کر سکی یا انہیں مشکل میں ڈال دیا. پورا انٹرنیشنل میڈیا کوئی ایک جملہ، کوئی ایک ناراضگی نہیں حاصل کر سکا ہے. پوری قوم یکجان ہے، پوری قوم ایک ہی جو ہے وہ موٹو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ وہ القدس کی آزادی چاہتے ہیں. اچھا طارق ابو الحسن صاحب، اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی بات کریں یا اگر ہم دنیا کی کہیں کی بھی بات کریں، اگر کوئی جانور، کوئی کتا بھی مرتا ہے تو اقوام متحدہ چیخ پڑتی ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین، کشمیر کو تو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں کہ وہ تو مسئلہ چلا آ ہی رہا ہے، فلسطین اس وقت جو ہے وہاں بچوں کو خون سے رنگا جا رہا ہے، مسلمان عورتیں غم کی داستان بنی ہوئی ہیں، اس پر کسی کی آواز نہیں اٹھ رہی. جی دیکھیں، فگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو دیکھیے گا. 2008 سے ستمبر 2023 تک ان 15 سالوں میں کوئی 5 جنگیں ہوئی ہیں حماس اور اسرائیل کے درمیان، اور وقتاً فوقتاً جو اسرائیل وہاں کلنگ کرتا رہا ہے. یہ ساری تعداد بھی ہم ملا لیں تو 6700 سے کچھ زیادہ ہی تعداد بنتی ہے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر آج تک 40 دن ہو گئے ہیں، اور ان 40 دنوں میں 11,500 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فگر ہے. اب اس چیز نے پوری دنیا کی منافقت کو جو ہے وہ کھول کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ لوگ جو کتے بلیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں. مطلب اس بنیاد کے اوپر پاکستان میں کہ ایک ہتھنی مر گئی ہے یا ایک ہتھنی اسلام آباد میں جکڑی ہوئی ہے زنجیروں میں، پورے انٹرنیشنلی جو ہے پاکستان کے اوپر اتنا پریشر ڈیولپ ہوا کہ پاکستان کو وہ ہتھنی سری لنکا کو واپس بھیجنی پڑی. اب کراچی کے اندر جو ایک ہتھنی، اس کے اوپر ہی پاکستان پریشر کے اوپر ہے. تو یہ اس کے اوپر تو بات ہو رہی ہے، لیکن وہ بچے لیکن وہ بچے جو وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں انہیں باہر نکال کر اس لیے ڈال دیا گیا کہ اب وہ الیکٹریسٹی کٹ گئی، اس کے اندر رکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. تو اب وہ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے بلکہ وہ ٹیبل کے اوپر بچے پڑے ہوئے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ بچے مر رہے ہیں اور کوئی نہیں. تو تقریباً جو ہے 39 بچے جو ہے شفا ہاسپٹل کے اندر جی ہاں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے، مسلمانوں کے لیے تو ہے، مسلم کنٹریز کے لیے تو ہے لمحہ فکریہ، لیکن جو دنیا میں لوگ دیگر بیٹھے ہوئے ہیں، سربراہان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو سوچیں کہ فلسطین میں، غزہ میں، دیگر مقامات پر جو یہ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہے، اس کو رکنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اس معاملے کے اندر کہ حماس کی جدوجہد کے حوالے سے اس کے اوپر مغربی میڈیا اور امریکہ اور اس کے زیر اثر لوگ اس کے اوپر دہشت گرد تنظیم کا لیبل لگاتے ہیں. حماس کی ہسٹری رہی ہے کہ کبھی بھی اس نے فلسطین کی سرزمین سے باہر کوئی کارروائی نہیں کی ہے. آپ کیسے اس کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ اس کی زمین کے اوپر قبضہ ہے. اور بہت اچھی بات کہی تھی جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے جو پہلا رد عمل ان کا آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی حماس کی جو 7 اکتوبر کی کارروائی ہے اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، یہ 75 سال کی ایک گھٹن ہے جس کا اظہار ہوا ہے. تو دنیا پہ قرض تھا فلسطین کا مسئلہ، اسے کیوں نہیں حل کیا جا رہا؟ برطانیہ ہی اس مسئلے کی جڑ ہے نا، اس نے کیوں نہیں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کیا؟ فلسطین اس کو امانتاً دیا گیا تھا 1917 کی جو ہے وہ فرسٹ وار کے بعد کہ آپ اس کا انتظام کریں گے، اس کے بعد جو ہوگا. کس نے حق دیا تھا برطانیہ کو کہ اسرائیل کے نام سے وہاں پر جو ہے ایک ملک بسایا جائے، دنیا بھر سے یہودیوں کو جمع کر کے وہاں لے کے آیا جائے؟ 1800 سال کی تاریخ کے اندر کبھی بھی اسرائیل یا یہودیوں کا مستقل وطن نہیں رہا ہے فلسطین. صرف 99 سال، اور وہ بھی کچھ بریک آئے اس کے اندر بھی، اسرائیلیوں کی یا یہودیوں کی وہاں حکومت رہی ہے. اس سے کہیں زیادہ عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پہلے عیسائیوں کی وہاں پہ حکومت رہی. تو اکیلے یہودیوں کا حق نہیں بنتا اس سرزمین کے اوپر.
بالکل. اور یہودی بھی تو مصر سے نکالے گئے تھے تو یہاں آئے تھے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بچا کے لے کر آئے تھے تو یہاں فلسطین میں آئے, اور فلسطین بھی نہیں آئے تھے, وہ 40 سال تک صحرا وادی سینا میں بھٹکتے رہے, اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی کہ جو ہے وہ جہاد سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. تو فلسطین تو ان کو اس وقت بھی نہیں ملا تھا, وہ تو بعد میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فلسطین جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ملا. بالکل ایک لمبے سکتا رہا. اور جس وقت وہاں پر مسلمانوں نے 1917 میں جب وہاں پر یہودی آنا شروع ہوئے تو تقریباً تمام آبادی مسلمانوں کی تھی, بس 1-2 چھوٹے گاؤں یہودیوں کے تھے. اس کے بعد آپ وہاں سے لے کر, اور یہ الزام لگانا کہ فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچی, یہ بھی بہت لغو بات ہے. فلسطینیوں نے بہت معمولی زمین بیچی تھی اور وہ اس وقت ایک نارمل حالات تھے, اور وہ آج کے فلسطین کا 1% بھی نہیں بنتا ہے. یہاں پر جو انہوں نے کیا وہ برطانیہ کی سب سے زیادہ غلطی ہے یا ان کی بددیانتی ہے. برطانوی فوجوں نے, اور جس کے اندر مجھے تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اس وقت کی جب برصغیر سے آئی ہوئی فوج تھی جو برطانیہ کے لیے لڑ رہی تھی پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں, اس فوج کے بلبوتے کے اوپر انہوں نے جو وہاں کے عرب آباد تھے, فلسطینی آباد تھے, ان سے زمینیں چھینی اور ان کو وہاں سے بے دخل کرتے رہے. ٹھیک. اچھا طارق ابو الحسن صاحب, آپ ظاہر وہاں ہو کر آئے ہیں, صورتحال دیکھ کر آئے ہیں, درد زیادہ محسوس کرتے ہیں. ایک وہاں جا کر کام کرنا اور یہاں بیٹھ کر بات کرنا دو مختلف چہرے ہیں, یہ دو مختلف پہلو ہیں. تو وہاں جا کر کام کرنا, مشکلات کا سامنا کرنا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ میں تیسری دفعہ لبنان گیا تھا. میں نے 1994 میں جب وہاں پہ 15 سال چلنے والی خانہ جنگی اینڈ ہوئی تھی, اس وقت بھی وہاں پر میں رپورٹنگ کے لیے موجود تھا. 2006 میں جب ایک بڑی خونریز لڑائی ہوئی تھی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان, اور یہ کوئی 34 دن کی لڑائی تھی, اس وقت بھی اس علاقے میں موجود تھا, اور میں یہ تیسری دفعہ گیا ہوں. اور اگر میں تھوڑا بتاؤں کہ میری ایک اسپیشلٹی ہے وار کوریج کی, وار رپورٹنگ کی, تو دنیا کے مختلف حصوں میں افریقہ کے ممالک میں, افغانستان میں, ایون یہ کہ کارگل کی وار میں بھی پاکستان سائڈ سے میں واحد جرنلسٹ تھا جو ادھر موجود تھا. تو یہ تمام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کسی جنگ میں جس کا ایک فریق اسرائیل ہو, وہاں پہ صحافیوں کے لیے کام کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہر جگہ جہاں افغانستان میں وار لارڈ سے حکومت تھی, کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی, وہاں پر بھی اگر جو ہے وہ ان لڑنے والے گروہوں کو اور وار لارڈ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ صحافی ہیں, تو وہ ایک طریقے سے ہمیں تحفظ فراہم کرتے تھے. ہم براہ راست ان کا نشانہ نہیں بنتے تھے. لیکن اسرائیل میں بالکل مختلف ہے. میں 2006 میں بھی ہم بیروت کی ایک سڑک کے اوپر بہت بال بچے تھے جب اسرائیلی ڈرونز نے جو ہے وہ ہماری گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک مغربی میڈیا کی ایک خاتون رپورٹر کی گاڑی ہٹ ہوئی تھی اور اس کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. اسی طرح ابھی لبنان میں ہمارے جانے سے ایک دن پہلے بھی جو ہے وہ وہاں رائٹر کے کیمرہ مین کو باقاعدہ ہٹ کیا گیا اس کے اوپر. اور ہم بھی وہاں پر جو ایک سرحدی علاقہ ہولا وہاں سے گزر رہے تھے, اسی سڑک کے اوپر اس دفعہ بھی ہم سے کوئی تقریباً کوئی 5-7 منٹ کے فاصلے پر آگے ایک گاڑی جا رہی تھی, اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. اس میں تو صحافی تو بچ گئے تھے لیکن 2 راہگیر تھے وہ زخمی آئے اس حملے کے. کل کی فوٹیج آپ نے دیکھی ہوگی جب لبنانی صحافیوں کا ایک گروپ بارڈر کے اوپر کوریج کر رہا تھا. ہمارے ہی ساتھی تھے, ہم جو 15 دن وہاں رکے تو ان کے ساتھ ہی ہم ساتھ کام کر رہے تھے. ان کو نشانہ بنا کر جو ہے وہ انہوں نے ٹینک کا شیل فائر کیا تھا, اور خیر اس میں وہ محفوظ رہے. ایک کیمرہ مین زخمی ہوئے لیکن یہ کہ براہ راست ہٹ نہیں ہوئے. تو بہت بری صورتحال جو ہے وہ وہاں پر مطلب صحافیوں کے لیے بھی کام کرنا, مطلب وہاں کے جو رہائشی ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں, وہ تو علاقہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بنے رہے ہیں. لیکن لبنان کا جو علاقہ ہے وہ تو تقریباً سارا خالی ہو گیا ہے. تو اس طرح کی آبادی کو براہ راست نشانہ تو لبنان والی سائڈ پہ نہیں بن رہے, کیونکہ ان کے پاس موقع ہے اور ان کو پتہ بھی تھا کہ 2006 میں جس طرح اسرائیل نے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا تھا, تو لوگ یہ حالات کو بھانپتے ہوئے علاقہ جنوبی لبنان کا خالی کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر میڈیا موجود ہے, کچھ لوگ ضرور آباد ہیں وہاں پر بھی, اپنے گھروں کے لیے آتے جاتے ہیں. یا یہ وقت ہے جو وہاں پہ فصلیں تیار ہو رہی ہیں. جنوبی لبنان پھلوں کی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہے, تو اس وقت فصلیں تیار ہیں اور زیتون کی پیداوار وہاں بہت ہے. تو زیتون کے باغات سے پھل اتارنے کے لیے لوگ وہاں آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے, لوگ زخمی ہوتے ہیں, گھروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ
مسلم ممالک کا کیا کردار اس وقت نظر آ رہا ہے؟ کانفرنس تو ہوئی لیکن اس کا کوئی کہنا چاہیے کہ فروٹفل نتائج ہمیں نظر نہیں، مطلب OIC کا اجلاس ہوا، سربراہ اجلاس تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی توقعات تھی اور یہ اتنا مطلب اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جس کے لیے بہت امیدیں تھیں کہ شاید کوئی ٹھوس اقدامات ہوں گے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ بس لمبی لمبی تقریروں کے علاوہ کوئی ایک بھی عملی اقدام نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کہ اسرائیل کو لائف لائن اسرائیل کی برقرار رکھنے کے لیے سارے اسلامی ممالک تیار رہے، یا وہ اہم اسلامی ممالک تیار رہے کہ جنہوں نے پابندی کی مخالفت کی، اس کے اندر UAE آ گیا ہے، اس میں بحرین ہے، اس میں آپ سمجھ لیں گے جو اسرائیل نے دعویٰ کیا اسرائیلی اخبارات نے، اس نے سعودی عرب کا بھی نام لیا ہے، اس نے ترکی کا بھی نام لیا ہے، تو یہ وہ بڑے بڑے ممالک ہیں، سوڈان کا نام لیا ہے کہ جن کو بنیادی طور پہ کردار ادا کرنا ہے۔ جب تک عرب ملک آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک جو ہے وہ دوسرے لوگ نہیں آئیں گے۔ اسرائیل کی نہ گیس بند ہوئی ہے، نہ جو ہے وہ تیل کی سپلائی بند ہوئی، اور یہ سارے ہر مسلم ملک جو ہے اپنی فضائی حدود بند کر دے، یا جو اپنے ہاں سے ان کا تعاون کیا جا رہا ہے وہ اگر بند کر دیا جائے تو بھی بڑا پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اوپر کہ اگر آپ سے فضائی حدود ہی بند کر دیں تو اتنا لمبا جو ہے وہ ان کو چکر کاٹ کے آنا پڑے گا میڈیٹرین سی کے اوپر سے اور ریڈ سی کے اوپر سے، کہ اسرائیل کے اخراجات اتنے بڑے آئیں گے کہ اس کو رکنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ پابندیاں آپ لگائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ 80% تو ایئر لائنس ویسے ہی نہیں آئیں گی، اتنا خرچہ اٹھا کے کون جائے گا وہاں؟ بالکل۔ تو جب تک آپ یہ اقدامات نہیں کریں، مطلب آپ کہیں سے تو شروع کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے مکمل طور پہ آپ کو لڑنے کے لیے کوئی نہیں جاننے کو کہہ رہا، لیکن اپنے طور پہ جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں تو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں نا۔ اسی تیل کے بلبوتے پہ وہ ٹینک وہاں چل رہے ہیں جو فلسطینیوں کو روند رہے ہیں، اسی تیل کے بلبوتے پہ وہ ہوائی جہاز اور وہ ڈرون اڑ رہے ہیں جو کہ مستقل جو ہے وہ وہاں پر ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں، اور تاک کے وہاں اگر تیل ہی بند کر دیا جائے بالکل تو اس سے بھی بالکل فوائد حاصل ہوں گے، بالکل فوائد حاصل ہوں گے اس کے اوپر، لیکن اس کے بجائے یہ سارے جو پڑوس کے اسلامی ممالک ہیں، جس میں خاص طور پہ میں مصر کا نام لوں گا، جس میں اردن کا نام لوں گا، تو یہ تو محافظ بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو بھی مظاہرے کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو مصر کے اندر جس کی غزہ سے اگر کسی ملک کی سرحد ملتی ہے تو وہ واحد ملک ہے مصر، لیکن آپ مصر پہ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے اپلائی کیا تھا غزہ جانے کے لیے مصر کے ویزے کے لیے، لیکن ابھی تک میری درخواست میں پینڈنگ، انہوں نے ویزا نہیں دیا ہے، اور انہوں نے کسی صحافی کو نہیں دیا ویزا، صرف لبنان کی سرحد جو قریب ہے وہاں سے تو ہمیں لبنان گورنمنٹ نے ویزا دیا اور ہم نے وہاں سے جا کے جو ہے وہ سرحد رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن غزہ جہاں ہم جانا چاہ رہے تھے وہاں پر جو ہے وہ اسرائیل نے اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ اسی طرح امدادی جو سامان ہے وہ وہاں پر پہنچانا بہت مشکل ہوا ہے، جب تک اسرائیل نے اجازت نہیں دی اس وقت تک مصر نے اجازت نہیں دی، حالانکہ مصر کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، مصر چاہتا تو بہت ساری ان کی مدد کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مصر میں عوامی سطح پر بھی مظاہروں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آپ کو پاکستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پاکستان پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن مصر میں نہیں ہو رہے، اس کی بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے۔ کس نے روکا ہوا ہے؟ 2012 میں جب وہاں صدر مرسی کی حکومت تھی تو اس سے پہلے بھی صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی، اور یہ تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے۔ اس وقت صدر مرسی نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا تو ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی سرحد کھول دیں گے۔ بالکل، اور 6 دن کے اندر اسرائیل کو جنگ بندی کرنی پڑی، اور آج 40 دن سے زائد اور آج 40 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، اور بھوکا پیاسا رکھ کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اب مستقبل میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا یہ جنگ چلے گی یا کوئی آثار ہیں کہ جنگ بندی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو اس معاملے کے اندر بہت پر امید ہوں، اور جو فلسطینیوں میں قربانی دینے کا جذبہ ہے، جس لحاظ سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک لفظ سننے کو ملتا ہے جس کو اطلاع بھی یہ ملتی ہے کہ اس کا پورا خاندان شہید ہوتا تھا، جواب میں کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ان کا تو اپنے رب کے اوپر بہت زبردست ان کا یقین ہے، اور انشاءاللہ، اور بچہ کہتا ہے کہ ویڈیو آپ نے دیکھو کہ اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بے شک اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج آپ یہاں تشریف لائے، اور کچھ معلومات جو آپ نے وہاں حاصل کی اور پوری دنیا تک پہنچائیں پاکستان کے ذریعے۔ ایک چیز اگر میں آپ کو تاکہ تھوڑا سا آپ کو ان کی پریشانی کا اندازہ ہو، ہم لبنان میں تھے تو ہمارا ہوٹل بالکل بارڈر پر تھا جہاں پر مستقل جو ہے وہ ڈرون اڑ رہے ہوتے تھے،
اور ان ڈرون کی حالت یہ تھی کہ ایک آپ سمجھیں کہ آپ کے کان میں ایک بڑی سی مکھی گھس گئی ہے. اتنی بھنبھناہٹ اور اس کا ایک مستقل شور ہوتا ہے کہ نہ آپ سکون سے سو سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں. اور اس بات کا خوف کہ کس وقت وہ جو ہے وہ ڈرون اوپر سے بم گرا دے اور جو ہے وہ لوگ اس کی زد میں آ جائیں, تو ایک مستقل خوف کی حالت ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہوٹل کے آس پاس مستقل دھماکے ہو رہے ہوتے تھے کیونکہ ہم بالکل بارڈر پہ تھے, تو ان دھماکوں کی آواز آتی تھی. کبھی بہت نزدیک آتی تھی تو پورے ہوٹل کے دیوار ہل جاتے تھے, اٹھ کے بیٹھ جانا پڑتا تھا. اب اس سے اندازہ لگائیں. اچھا, پھر آنے کے بعد مجھے تقریباً 10-12 دن ہو گئے. اب بھی اگر کوئی کتاب بھی زور سے رکھ دے اور اس کی ایک دھمک پیدا ہو تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان فلسطینیوں کی کیا صورتحال ہوگی جو 40 دن سے مسلسل دھماکوں میں, فائرنگ میں, اور تو ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی, اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ موجود ہیں. بالکل. ناظرین اکرام, بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور صورتحال سے آگاہ کیا. ناظرین اکرام, فلسطین کی صورتحال صرف فلسطینی جانتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر صرف بات کر سکتے ہیں اور ان کے اس غم میں شریک ہو سکتے ہیں. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین سمیت کشمیر اور دیگر جگہوں پر جہاں جہاں مسلمان اس وقت یہودیوں کے زیر عتاب ہیں محفوظ ہو جائیں. فریڈم نیوز سے شکیل الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.